बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम उल्लाह बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर। करंट अफेयर में आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है फ्लड, वो है सैलाब की वो तबाहकारियाँ जो कसूर में मच गई, कसूर के गिरदुनवा में, जो कसूर के देहाती इलाकों में जहाँ जहाँ से सतलुज का गुज़र होता था वहाँ सैलाब ने क्या क्या तबाही मचाई। खड़ी फसलें तबाह हो गई, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग घर से बेघर होकर नकल मकानी पर मजबूर हो गए। तो मेरे साथ इसी सिलसिले में आज जो मेहमान हैं वो है महर हसीब लियाकत साहब। ये हैं 365 न्यूज़ चैनल के, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो महर साहब शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी सलीम बाजवा साहब, शुक्रिया। सिटी 49 की तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मदऊ किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अच्छा, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा कि कितने दिन आप वहाँ रहे? जो फ्लड की जो मसरूफियात थी आपकी चैनल की तरफ से भी जो ड्यूटी थी, और वहाँ पर आप डेली जाते रहे, शब रोज़ जाते रहे, तो आपने जो वहाँ के लोग थे उनकी क्या क्या मुश्किलात देखी? ठीक है, ये सवाल का एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा ये है कि वहाँ पर रेस्क्यू टीमें थीं, जो उनमें से कौन कौन से इदारे थे जो रेस्क्यू कर रहे थे और कैसे उन्होंने आवाम को वहाँ से निकाला? जी सलीम बाजवा साहब, मैं तकरीबन वहाँ पर 20 रोज़ तक मैंने तलवार पोस्ट पे दरिया सतलुज को कवर किया है। वहाँ लोगों के जो मसाइल हैं उनको ज़मीनी हक़ाइक़ वहाँ पे जाके देखे हैं। अगर हम रिलीफ़ कैंपों की बात करें, तकरीबन वहाँ पर 23 के करीब ज़िली इंतज़ामिया ने वहाँ पे रिलीफ़ कैंप जारी किए, जिनमें रेस्क्यू 112 वो सर फहरिस्त है कि उन लोगों ने, उनकी टीमों ने लोगों के डोर टू डोर जाके लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है जी, लोगों को अवेयरनेस दी है, क्योंकि लोग अभी भी तैयार नहीं थे अपने घर बार छोड़ने के लिए। लोगों की तैयार फसलें पानी की नज़र हो चुकी थी। लोगों का यही सोचना था कि शायद एक रेला आएगा और ये गुजर जाएगा। तो रेस्क्यू का बड़ा एक अहम किरदार है, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी है, वो वहाँ से उनको महफूज मुकाम पर निकाल के गए हैं। क्या लोग इतनी आसानी से नकल मकानी कर रहे थे या उनको मजबूरन भी कहा गया या फोर्स किया गया था? क्योंकि कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था। जी बिल्कुल, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि लोग वॉलंटरली तैयार नहीं थे नकल मकानी के लिए। तो इस सिलसिले में कसूर इंतज़ामिया ने, पंजाब पुलिस ने, DPO ईसा सुखैरा साहब ने अपने 600 जवानों को तैनात किया, जिन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को अवेयरनेस दी, मसाजिद में ऐलानात करवाए। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। तो इसमें पुलिस का एक बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने उनको अवेयरनेस दी है कि अब यहाँ से निकलें, आपका नुकसान हो सकता है। अच्छा, कौन कौन से इदारे थे ज़्यादा जिन्होंने 1122 ने किया? तो मेरे ख्याल में नेवी भी एंड पे आई है। जी सलीम बाजवा साहब, अगर मैं बात करूं ज़िली इंतज़ामिया के साथ पाक फ़ौज के दस्ते, रेंजर के दस्ते भी वहाँ पे तैनात थे, और अभी रिसेंटली नेवी की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको भी वहाँ पे मदऊ किया गया है। उन्होंने अपने डॉक्टर्स वहाँ पे बिठाए हैं, जो उनकी दरिया के अंदर अपनी बोट्स उन्होंने अपनी वहाँ पे लाई, उनको अपनी एक्सपर्टीज़ दी हैं कि ताकि लोगों को एक महफूज मुकाम पर रेस्क्यू किया जा सके। तो ये उनकी शाना बशानत है। लेकिन मैं रेस्क्यू 1122 को क्रेडिट दूंगा उनके चीफ को, डॉक्टर नैयर साहब को, डिस्ट्रिक्ट जो उनके इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत दिन रात काम किया। उनकी इसमें बहुत काविशें हैं लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको कुछ मुश्किलात तो नहीं पेश आई वहाँ पर? आप काफ़ी दिन रहे, रात को भी आप करते रहे हैं अजलाई, मैंने देखा। इसमें आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सी मुश्किलात थी। एक रिस्क भी था, क्योंकि इंडिया की तरफ से जब हाई अलर्ट जारी होता था तो PDMA भी हमें इन्फॉर्म करता था। ये इस सदी का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है, इस दफ़ा कसूर गंडा सिंह से गुजरा है, जिसने एक दफ़ा तो जो दफाई बंद थे उसके अंदर भी लीकेज एक दफ़ा हो गई थी। तो ये हमारे लिए भी एक रिस्क था, लेकिन हमने लोगों की फलाह के लिए, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, उनको आगाही के लिए मीडिया एक अहम किरदार अदा करता है जी। वहाँ पे यहाँ मुश्किलात थी जी। कितना मैक्सिमम कितने क्यूसेक का रेला आया था? जो गंडा सिंह पे जो रिकॉर्ड हुआ है सैलाबी रेला, वो तकरीबन 4 लाख क्यूसेक को इस दफ़ा क्रॉस कर चुका था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ को जो तलवार पोस्ट पर उनकी गेज थी वो भी पानी की नज़र हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद उन्होंने रेंजर और इरिगेशन की मुशावरत के साथ वो इसका क्यूसी का एक एस्टिमेशन लोगों को दे रहे थे। तो इस सैलाबी रेले की नज़र उनकी गेज भी हो चुकी थी। अच्छा, जितने भी लोग बेघर हो चुके हैं उनके लिए इन्होंने क्या खसूसी को इंतज़ाम किया था? कोई बेड़े वगैरह थे, कश्तियाँ तो थीं, कितनी कश्तियाँ थी?
वहाँ पर ان کی ریسکیو کی, اور جو پرائیویٹ بیڑے بھی سنے تھے وہ کتنے تھے, اور وہ مال مویشی انہوں نے کتنا محفوظ. تقریباً اگر ریسکیو کی بات کریں تو 85 کے قریب جو ان کی بوٹس تھیں, جو لاجز تھیں, جو لوگوں کو ریسکیو کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ بیڑے تھے ان کی تعداد بھی تقریباً 15 کے قریب تھی, جس میں لوگوں کا مال مویشی نقل و مکانی کے لیے ان کو استعمال کیا گیا, اور ریسکیو نے اپنے ان کو انجن پرووائڈ کیے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو محفوظ مقام پر ریسکیو کیا جا سکے. این جی او کافی زیادہ متحرک تھی وہاں پر, این جی اوز, تو کون کون سی این جی او تھی جو ابھی تک کھانا بھی پہنچا رہی؟ جی, ضلع انتظامیہ کے ساتھ جو ریلیف کیمپ تھے, جن ریلیف کیمپوں میں لوگوں کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے چارہ بھی دیا جا رہا تھا جس میں سائلج تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو فلاحی ادارے ہیں ان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو الخدمت ٹاپ آف دی لسٹ ہے. انہوں نے لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے ریسکیو کیے, ان کو کھانے پینے کی اشیاء دی ہیں, اور ان کو جانوروں کا جو مویشیوں کا جو چارہ تھا وہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا. الخدمت نے وہاں پہ ان کے ساتھ بے لوث ان کی خدمت کی ہے. اس کے ساتھ مرکزی مسلم لیگ انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, اور پرائیویٹ این جی اوز بھی ہیں جو دکھ کی اس گھڑی میں لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو کتنے کیمپ ہوں گے ٹوٹل؟ انتظامیہ کی طرف سے تقریباً 23 کیمپ ہیں جو تلوار پوسٹ کے اوپر لگائے گئے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کے ان کو بتایا جا رہا ہے, ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ کا یہاں پہ رہنا سیف نہیں, آپ ریلیف کیمپوں میں ہیں, ہم آپ کو ہر طرح کی بنیادی سہولت یہاں پہ دیں گے. کیا وہاں پر بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں؟ جی, یہ کہنا غلط نہ ہوگا, تلوار پوسٹ کی حق تو مل رہی ہے, لیکن اصل پرابلم تو پھر وہی ہے کہ ابھی بھی 30% لوگ ایسے ہیں جو اپنے دیہاتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنی جان کو رسک میں ڈالا ہوا ہے, وہ اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پانی تو سیلاب جو ہے تو وہ پانی تو ایسے تھا جیسے سمندر ہے, تو کشتیاں چل رہی ہیں, تو گھر جو ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ کیسے بچ گئے ہیں لوگ, وہ کس طرح رہ رہے ہیں وہاں پر؟ تو بیماریاں بہت زیادہ آ چکی ہوں گی. جی بالکل, وہاں پہ بہت زیادہ بیماریوں کا بھی وہاں پہ انبیہ ملا ہے. لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. لوگ, اصل بات ہے, لوگ اس کو ایک نارمل چیز سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ ایک سیلابی ریلا آیا اور وہ گزر جائے گا اور ہم محفوظ رہیں گے, لیکن یہ اسٹیٹ کی, یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, ان کو وہاں سے محفوظ مقامات تک ان کو پہنچائیں. اچھا, میری نا بات ہوئی تھی ایم ایس صاحب ہے جو بلے شاہ ہاسپٹل کے, ڈاکٹر اسد اکرم کیپٹن ہیں ریٹائرڈ, اور ڈاکٹر وسیم اجاز صاحب سینئر ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بھی کیمپ لگایا ہے ایک, تو وہ کیمپ میں ہم نے کوالیفائڈ ڈاکٹر بھیجے ہیں, اسپیشل ڈاکٹر بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کا صحیح طریقے سے علاج ہو سکے. یہ بڑی اچھی خوشی کی بات تھی کہ یہ کام کر رہے ہیں ادارے. اچھا, کون کون سی شخصیات سیاسی وہاں پر پہنچی اور انہوں نے کیا کیا اعلانات کیے؟ باجوہ صاحب, یہاں پہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں ہائی پروفائل جو پرسنالٹیز ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. انہوں نے تلوار پوسٹ کا اور جو قصور ڈی پی ایس اسکول میں ریلیف کیمپ قائم کیا گیا, انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور لوگوں کے حال احوال جانے وہاں سے. اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر انہوں نے وزٹ کیا تلوار پوسٹ کا. ابھی ریسنٹلی پاکستان کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کسان کٹ کے ساتھ ایک انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے لوگوں کے نقصانات کو دیکھنے کی کوشش کی. نہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسانوں کو اس کی فنڈنگ ہوگی, بعد میں نقصان کا ازالہ ہوگا؟ ابھی تک تو صرف ان کے اعلانات ہی ہیں, ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے اس دن یہ بتایا تھا کہ ہم قصور کو ایمرجنسی نافذ کریں گے یہاں پہ, لیکن یہ صرف اعلانات کی حد تک ابھی نظر آ رہا ہے. ابھی ایسی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہو ان کی طرف سے. اچھا, ابھی تک نہیں ملا؟ جی. اچھا, یہ تخمینہ لگانا تو بڑا مشکل ہے نا, نقصان کتنا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کیا آبزرو کیا وہاں جا کر کہ لوگ جو بھی آپ بتا رہے کہ 30% لوگ ابھی بھی وہاں پر مسحور ہیں, خود کو مسحور کیا ہوا ہے, خود ساختہ, کیونکہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ وہ وہاں سے نکل آئے, تو وہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. ظاہری بات ہے, لگاؤ ہوتا ہے اپنے گھر کے ساتھ, تو بجائے وہ کیمپوں میں رہیں تو انہوں نے واقعی رزق کے ساتھ وہاں رہنا منظور کر لیا. وہ وہاں پر کیسے زندگی گزارے, کیا ان کو کھانا مل رہا ہے؟ سب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اصل یہ بھی ہماری قوم کا علم ہی ہے کہ جو لوگ ابھی اپنے گھروں میں محصور ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں, کیونکہ کچھ ان کے علاقوں میں چوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. کچھ ایسے افراد بھی وہاں پہ موجود ہیں جو جیسے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے محفوظ مقامات پر آ رہے ہیں
تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے گھروں میں جا کے چوری اور ان کو آسانی ہو رہی چوری کرنے ان کو چوری کرنے میں آسانی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. اگر ہم یہاں بات کریں کتنے دیہات زیر آب آ چکے ہیں, کتنی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی 7 بجے دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو کرنٹ افیئر میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حسیب. حسیب, کتنے دیہات, کافی زیادہ پٹی ہے یہ ستلج کی, آپ کے نالج میں کیا ہے کہ کتنے جو دیہات متاثر ہوئے؟ جی بالکل, اگر ہم سیلابی ریلے کی بات کریں تو تقریباً 148 سے زیادہ گاؤں ہیں جو زیر آب آئے ہیں, جن کی تیار فصلیں اس سیلابی ریلے کی نظر ہو چکی ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, تقریباً 400 ایکڑ ایسی زمین ہے جو صفائی ہستی سے یہاں سے مٹ گئی ہے سیلابی ریلے کی وجہ سے, اس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے. اچھا, یہ تو مطلب ایک کامن چیز ہے کہ جب اتنا سیلاب آتا ہے تو نقصان تو وہ کرتا ہے. کل کو یہ پانی ختم ہو جائے گا, وہ زمین تو آ جائے گی صفحہ ہستی سے, کیا مٹنا ہے. جب پانی پیچھے چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, اب پانی تو انہوں نے بند کر دینا نا انڈیا نے. جب انڈیا سے پانی بند ہو جائے گا ایک تو پھر وہی نالا جہاں بن جائے گا, سوکھ جائے گا. تو ہو سکتا ہے 2-3 ماہ میں یہ پانی اترے تو وہ اس قابل ہو جائے کہ لوگ اس کو کاشت کر سکیں, اللہ کرے. لیکن جو چیزیں تباہ ہو چکی ہیں, جو فصل کھڑی تباہ ہو چکی, جیسے مکئی ہے, دھان ہے اور سبزیاں ہیں, یہ ساری فصل تباہ ہو چکی, یہ تو نقصان تو ہوا ہے. جی یہ بالکل بڑی ایک زرخیز خطہ ہے یہ پنجاب کا, جہاں پہ ہر قسم کی سبزیاں یہاں پہ وہ کاشت کی جاتی ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے تخمینے کی, نقصان کی, اس کا قبل از وقت یہ بات کہنا کہ کتنا نقصان ہوا ہے, اس بات کا ہم یہاں پہ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کاشتکاروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ابھی ان کے اوپر بجلی کے بلوں کی بھی لائبلٹی ہے. کچھ کاشتکاروں نے قرضے بھی لیے ہوئے ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں, ان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بجلی کے بلوں سے یاد ہے, بجلی تو مفلوج ہے, ادھر بھی بند ہے, تو وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی لائف جو بالکل معطل ہو کر رہ گئی. تو وہ جو 30% لوگ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو کیمپوں میں نہیں ہیں, تو وہ بیچارے کس طرح اپنا گزارا کرتے ہوں گے. ان کے پاس کچھ وہ اناج پہنچ رہا ہے, خشک اناج پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا, یہ آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل, وہاں پہ انتظامیہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ریسکیو کی جو ٹیمیں ان کو وہاں پہ کھانا ان کو مہیا کیا جائے. لیکن ابھی آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی, میں بات کر رہا ہوں ان کی لائبلٹی کی. جو پچھلے مہینے کے جو بل تھے جو ان کو اس مہینے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, تو ان کا یہ گلا شکوہ کرتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ, ہمیں اس دکھ کی گھڑی میں ہمیں کچھ ریلیف ملے, کیونکہ وہ بل تو ان کو آنے ہی آنے ہیں, تو وہ اس میں پریشان نظر آتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہے جی, وہ یہ کریں گے. باپڈا بھی آخر لیسکو بھی حکومت کا حصہ ہے, تو بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا محکمہ ہے, تو وہ کمانے والا محکمہ ہے. تو وہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ بل تو چلو انہوں نے پرنٹ کر کے بھیج دیے یا پرنٹ ہو گئے, تو وہ میرے خیال میں ریلیف ابھی یہ دیں گے کہ ان کے کنیکشن کون سے کاٹیں گے. جب نہیں ہوگا تو وہ نہیں کچھ اتنا زیادہ مسئلہ بنتا. اور میں اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وہ جو بریانی کھلا کھلا کر ان کے معدے خراب کیے جا رہے ہیں, کتنے دن کوئی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں قرآن پاک کے, جب من و سلوہ اتارا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر, تو انہوں نے پہلے تو وہ جب وہ نکلے لے کر اور فرعون تباہ ہو گیا, تو دوسری طرف پانی کے پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر, تو انہوں نے کہا تو پانی پلاؤ, ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے. اور موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر مارا تو 12 چشمے نکل آئے. تو وہ پانی پی پی کے کہتے اچھی تو ان پانی پی پی کے آفر گئے, سانو ان کھانا بھی دیو. پھر من و سلوہ اتارا گیا, تو وہ من و سلوہ کھا کر بھی وہ کہہ رہے تھے نہیں بس اب ہماری خوراک کو چینج کیا جائے. تو یہ تو صرف بریانی دی جا رہی ہے ان کو بار بار. تو بریانی سے کیسے
ان کا پیٹ بھرے گا یا ان کا وہ معدے خراب نہیں ہوں گے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایک چیز بندہ اگر ریگولر اس کو استعمال کرے گا تو وہ اس سے فیڈ اپ ہو جائے گا، تو کھانے کو دل بھی نہیں کرے گا نا. آپ کتنے دن کھا سکتے ہو بریانی؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کو کھانے کا جو مینیو ہے وہ بھی چینج کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ساتھ یہاں ایک میری بات ایک ذہن میں آئی ہے، وہاں پہ کچھ بے ضابطگیاں بھی نظر آئی ہیں. کچھ لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے گھر سے بھی وہاں پہ تلوار پوسٹ پر جا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. جو مستحق لوگوں کے لیے وہ وہاں پہ کھانا پہنچ رہا ہے، چاہے وہ انتظامیہ سے آ رہا ہے، چاہے پرائیویٹ این جی اوز کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہاں پہ لوگ جو سیر کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں وہ وہاں سے باکسز لیتے ہیں. میں نے ان کو خود دیکھا ہے. یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ایٹ لیسٹ جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے وہاں پہ کھانا جا رہا ہے، آپ وہ کھانا آپ نہ کھائیں. میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے، فیملیز کی دیکھی بائک پہ، وہ وہاں سے کھانا لیتی ہیں، وہ اپنے گھروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں پکڑ کے. یہ بھی ہماری قوم کی ایک المیہ ہے. یعنی کہ انسانیت نام کی چیز نہیں ان کے اندر. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں نا اب پروگرام کا ٹائم ہو گیا وائنڈ اپ کرنے کا. تو ناظرین بات یوں ہے کہ وہ لوگ جو گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، جنہوں نے نقل مکانی کر دی یا جو ابھی تک اپنے انہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مال مویشی نظر ہو گیا ہے، سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، جن کی فصلیں کھڑی کی کھڑی تیار فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں. ہم دیکھیں اپنے گھر میں آپ کچھ فریج سے چیز نکال رہے ہیں، دودھ آپ سے گر جاتا ہے تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میرا 2 کلو یا 1 کلو یا 1 لیٹر دودھ گر گیا ہے. تو کتنا دکھ کی بات کرتے ہیں آپ، افسوس کرتے ہیں اور بڑا غصہ آپ کو آتا ہے اور نقصان کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، وہ جو فصلیں کھڑی تھیں، لاکھوں ایک بھینس جو ہوتی ہے، ایک بھینس 6 7 10 لاکھ کی ہوتی ہے، وہ پانی میں بہہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو فصلیں ان کی بالکل تیار تھیں، جن کا ان کو کچھ لوگوں نے وہ زمینیں ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں، وہ ٹھیکہ انہوں نے پہلے ہی ادا کر دیا تھا اور کچھ پیسے انہوں نے اس فصل کھڑی کے اوپر فصل بیجنے میں لگا دیے. وہ بھی پیسے ان کے ضائع ہو گئے، ان کا آرام چھن گیا، ان کا سکون چھن گیا، ان کے بچے گھر سے بے گھر ہو گئے. آج وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے تو ہم اپنے گھروں میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، اپنی مرضی کی نیند سو رہے تھے، اپنی مرضی سے جاگ رہے تھے، اپنی مرضی سے ہم باتیں کر رہے تھے، اپنی مرضی کا کھانا پکا کر کھا رہے تھے. تو آج ان کو بریانی دی جا رہی ہے. مینیو چینج کر لو، خدا کا واسطہ ہے. آپ کو انتظامیہ سے ڈی سی صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ دیکھا جائے. اور مریم صاحبہ آپ کا بھی کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ میرے نظر میں گزری ہیں کہ جس ڈبے کے اوپر آپ کی تصویر نہیں ہوتی وہ ڈبہ آگے نہیں جا سکتا. یہ ذرا اس پہ بھی غور کیجیے گا. ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، سننے میں ہے، ایسے سننے میں ہے لیکن میں نے دیکھا بھی 1 2 ویڈیو میں. ناظرین اگلے پروگرام کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.